सुन रहे हैं रिफा FM 102.2 की आवाज़। मैं हूं आपका मेज़बान अमजद ज़रीन और प्रोग्राम का नाम है रिफा थ्रू माई आइज़। जैसा कि आपको मालूम है, इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ये है कि आपको रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ रोशनास कराया जाए और आपको ये जानकारी दी जाए कि रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में कितने डिपार्टमेंट्स हैं और उन डिपार्टमेंट्स में किस किस्म की पढ़ाई दी जाती है, और इन डिपार्टमेंट्स में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको फ्यूचर के चैलेंजेस को अच्छे तरीके से हैंडल करने के लिए किस अंदाज में उनको तैयार किया जाता है। तो हमारी कोशिश होती है कि इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के डायरेक्टर्स, डीन्स और सीनियर प्रोफेसर साहिबान को बुलाएं और वो अपने ख़यालात, तसव्वुरात और जो उनकी मालूमात होती है वो हमारे सामीन के साथ शेयर करें। आज हमारी खुशकिस्मती के हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर कौसर फिरदौस साहिबा, जो कि फॉर्मर सेनेटर है और यूनिवर्सिटी की वुमेन वेलबींग प्रोजेक्ट पे वाइस चांसलर की एडवाइज़र है। तो हम उनको खुशामदीद कहते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस प्रोजेक्ट के जो बुनियादी मकासद है वो क्या है। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, मेरा जो प्रोजेक्ट है उसके हवाले से जो इस वक्त हमारे मुल्क के हालात हैं या हमारे ख़ानदान के हालात हैं, वही मुहर्रक बना इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का और उसी के लिए हमने डिज़ाइन किया। ये आप भी तस्लीम करेंगे कि आज से कोई 20-25 साल पहले जो चीज़ें बिल्कुल अनहोनी थीं, अब वो जैसे हमारी एक रूटीन बनती जा रही है। मुझे याद है कि अगर ख़ानदान में तलाक़ हो जाती थी तो बड़ी एक शर्मिंदगी की बात होती थी, लोग उसको छुपाते थे, या कोई डाइवोर्स या नाराज़गी होती थी तो उसको भी बहुत बुरा समझा जाता था। लेकिन आज हालात वो नहीं हैं। पहले बच्चियां शादी के लिए राज़ी होती थीं, आजकल बच्चियां रिफ्यूज़ करती हैं, कहती हैं कि हम तो पढ़ाई कर चुके हैं, हम कमा सकते हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं। तो इन सारी वजूहात की बिना पर और कुछ जो वेस्टर्न पैटर्न्स हैं और हम जिनको फॉलो करते हैं बिल्कुल आंखें बंद करके, उनके जो असरात हैं उसकी बिना पर हमारे माशरे के अंदर ख़ानदान की इकाई जो है दैट इज़ अंडर अ स्टेक, डिसइंटीग्रेशन उसकी शुरू हो गई है। तो ये हमारा वजह थी फ़िक्र की, जिसकी बिना पर हमने इस प्रोग्राम को शुरू किया। कोई 5-7 साल पहले अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के ताउन से हमने एक प्रोग्राम किया था और उसमें वाइस चांसलर डॉक्टर अनीस साहब ने ये ऐलान किया था कि हम अपने यहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वुमेन वेलबींग बनाएंगे। तो ये असलन उसी ख्वाब की ताबीर है कि हम अपने स्टूडेंट्स के लिए और अपने माशरे के लिए कुछ इस तरह की चीज़ें इंट्रोड्यूस कराएं कि जो कदरें हमारे हाथ से छूटती जा रही हैं हम उनको दोबारा अपने अक़दार में शामिल कर सकें। अच्छा मैडम, अपने प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा हमारे सामीन को कि स्ट्रक्चर किस तरह का है और कितना स्टाफ आपके साथ काम कर रहा है। मैं स्ट्रक्चर भी बताती हूँ। स्ट्रक्चर तो उसके बाद इंशाल्लाह मैं उस पर भी रोशनी डालती हूँ, लेकिन मेन जो हमारा प्रोजेक्ट है मैं उसकी तफसील पहले आपके सामने रखना चाहूँगी। उसमें ये है कि 2 तरह की चीज़ें हैं। एक ये है कि हम उसमें फैकल्टी ऑफ फैमिली एंड होम साइंसेस, ये हमारा प्लान है कि हम ये बनाएंगे। और दूसरा ये है कि हम वुमेन के लिए और फैमिली के लिए लाइफ स्किल्स जो हैं उनको इंट्रोड्यूस कराएंगे। ये जो पहला हिस्सा है हमारा, इसका हमने आगाज़ किया और बल्कि इस डिपार्टमेंट का आगाज़ भी 2 साल पहले ही हुआ है। अब 23 शुरू हुआ है और 2020 में हमारा डिपार्टमेंट शुरू हुआ था। बिल्कुल नौमलूद ही कहें, मतलब फैकल्टीज़ की ज़िंदगी में इतने साल बहुत थोड़े होते हैं। तो उसमें हमने जो पहला सर्टिफिकेट कोर्स लॉन्च किया वो फॉर जनरल पब्लिक था और वो कोविड का ज़माना था, हमने ऑनलाइन ही शुरू किया था और उसमें ऑनलाइन में हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। कोई 250 पौने 300 स्टूडेंट्स ने हमारे पास एडमिशन लिया और वो सारे पाकिस्तान से, यानी मुख्तलिफ तमाम सूबों से और नॉर्दर्न एरिया से, इवन
کچھ اسٹوڈنٹس اوورسیز سے بھی ہمارے ساتھ رجسٹر ہوئے اور ہمارا وہ 6 months کا سرٹیفکیٹ ہوا. نیکسٹ ایئر ہم نے اس میں 6 months اور شامل کیے اور ہم نے اس کو ایڈوانس ڈپلوما ڈکلیئر کیا اور ہم نے ایڈوانس ڈپلوما کے طور پر اس کو مکمل کرایا. اس میں بھی اسی طرح سے حاضری ہماری کوئی 150 سے لگ بھگ اس سے زیادہ رہی. پھر اس کے 2 بیچز ہمارے ہو چکے ہوئے ہیں اور اب تیسرا جو ہے ہم اس پر کام کر رہے ہیں کہ ہم پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما فار فیملی ان 21st century جو اس کے چیلنجز اینڈ پرسپیکٹیوز تھرو 4 ڈائمینشنز کے سولوشنز کے ذریعے سے اس کو حل کیسے ہم کریں گے. تو یہ ہمارا کورس ہے اور یہ اس کورس کے آبجیکٹیوز ہیں. بی ایس کا کریکولم بھی ہم تیار کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ایم ایس کرانے کا بھی ہمارا پروگرام ہے. انشاءاللہ وہ بھی ہم کوئی 1-2 سال میں لانچ کر دیں گے. اس کے ساتھ ہمارے پاس ڈفرینٹ کورسز ہیں, کوئی 25 کورسز ہیں جو کہ ہمارا خیال ہے کہ ہم شروع کرائیں گے اور ان کورسز میں یہ ساری کی ساری چیزیں جو کہ گھر سے متعلق ہیں اور جو ہماری ضرورت ہے وہ آ جائیں گی. یہ فوڈ نیوٹریشن ہے, ڈیزائننگ ہے, فیشن ڈیزائننگ ہے, کوکنگ ہے, اس طرح کے 25 ڈفرینٹ کورسز ہیں, سرٹیفکیٹ کورسز جو ہم انٹروڈیوس کرائیں گے. اور میڈم یہ صرف خواتین کے لیے ہیں؟ نہیں, یہ ہے تو خواتین کے لیے نہیں مگر ہو خواتین کے لیے گیا. وہ کیسے آپ پوچھیں گے. پہلا بیچ ہم نے جب لیا تو ہم نے اس میں کوئی جینڈر کی قید نہیں رکھی ہوئی. دوسرا, تیسرا اور چوتھے میں بھی ہم نے جتنے بھی ایڈمیشنز لیے ہم نے لکھا فار بوتھ جینڈرز, دونوں کے لیے. لیکن ہوا یہ کہ پہلے بیچ میں ہمارے پاس there were 17 students and in the next batch there were 7 and in third batch there were 3. تو ہماری کوشش کے باوجود ہم نے یہ بھی سوچا کہ ہم اونلی فار میلز یا بوائز ایک کورس لانچ کر لیتے ہیں, لیکن پھر یہ ہمیں ہوا کہ اگر لوگ آئیں گے ہی نہیں تو ہم کریں گے کیا. اور عورتیں جو ہیں وہ بہت ہی دلچسپی کے ساتھ اور بڑی خوشی کے ساتھ یہ ساری چیزیں سیکھتی ہیں اور کرتی ہیں اور وہی آتی ہیں. اور وہ حالانکہ گھروں کے اندر بچے اور بچوں کے ساتھ ان کی مصروفیات, لیکن اس کے باوجود وہ جو ہے نا اس کو بڑی دلچسپی لے کے تو سیکھتی ہیں. بلکہ ایک ہماری اسٹوڈنٹ وہ 4 بچوں کے ساتھ, اور ہمارا کورس ویکنڈ کی کلاسز ہوتی ہیں, 3 کریڈٹ آورس کا کورس ہے, 4 سے لے کر 7 بجے تک اس کا ٹائم ہوتا ہے. اس میں 1 گھنٹہ لیکچر, کوسچن آنسرز, اور پھر اس کے بعد گروپ ڈسکشنز ہوتی ہے اور مختلف طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہے اسائنمنٹس ہیں, کوئزز ہیں, لائف سٹوریز ہیں اور سرویز ہیں. یہ سارا کچھ ہم اپنے اسٹوڈنٹ سے کروا رہے ہوتے ہیں. اچھا میڈم, یہ جو آپ نے سرٹیفکیٹس اور ڈپلوماز کی بات کی تو کیا یہ چیزیں ایکریڈیٹڈ ہوتی ہے؟ فار ایگزامپل اگر کوئی یہاں سے سرٹیفکیٹ لے لے آپ کی اس سے فیکلٹی سے, کوئی ڈپلوما لے لے تو فیوچر میں وہ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں مختلف جگہوں پر, تو کیا یہ چیزیں وہاں تسلیم کر لی جاتی ہیں؟ اب یہ ایک بڑی مشکل ہے اور یہ پوری قوم کا ہی المیہ ہے, اور آپ نے بھی ظاہر ہے اسی حوالے سے سوال کیا کہ ہم ہر چیز کو صرف اس لحاظ سے پڑھنا چاہتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں نوکری ملے گی کہ نہیں ملے گی, اور نوکری ملے گی تو اس پر تنخواہ کتنی ملے گی. اب اس پر نوکری ملنے کی یہ والی بات ہے کہ اس کے اندر ہمارے جو 2 کورسز ہیں وہ کاؤنسلنگ سے متعلق ہیں, اور کاؤنسلنگ کی آج کل ہر دوسری بات پہ آپ کو کاؤنسلر کے پاس جانا ہے, اور ہر دوسری بات میں آپ کا خیال ہے کاؤنسلر جو ہے اسی کے پاس سارا حل ہے. تو اس حوالے سے تو یہ مطلب ایکنالج کیا جا رہا ہے اور ایکنالج کیا جائے گا. ہماری اپنی جو میرا پرسیپشن تھا اور ہے, سچی بات جو ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ درس و تدریس کا بھی کام کرتے ہیں. بہت سارے گروپس ہیں ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے بھی, جو دینی گروپس ہیں یا ویسے جو دینی گروپس ہیں, مردوں کے بھی ہیں, عورتوں کے بھی ہیں, ممبر اور محراب بھی ہے. لیکن وہاں پر بالعموم صرف فکر آخرت یا ایمان باللہ یا ایمان بالرسول کے بارے میں بات ہوتی ہے. جو ہمارا خاندانی نظام ہے, ہمارے گھر کا نظام ہے, اس کے اندر جتنی خرابیاں ہیں وہ قرآن کی اور حدیث کی جتنی گائیڈنس ہے اس کو ہم نے بالکل ایسے ہی رکھ چھوڑا ہوا ہے, اس کو ہم برتتے نہیں, اور یہ اسی کا نتیجہ ہے جو کچھ ہم بھگت رہے ہیں.
ہماری تو خواہش یہ تھی کہ یہ جو ہمارے ائمہ کرام ہیں وہ لوگ بھی آئیں اور اس کو جوائن کریں تاکہ وہ خاندان کے مسائل کو سمجھنے والے ہوں. ہمارے معاشرے میں لوگ ابھی بھی انہی لوگوں کے پاس جاتے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے. تو گھروں کے اندر جو جھگڑے یا جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اگر ان کو قرآن و سنت کی روشنی میں اور ایک جدید دور کے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور ریسرچز جو کہہ رہی ہیں کہ وہاں پہ تو گو بیک ٹو ہوم کی ایک تحریک چلی ہوئی ہے اور یہاں سے گو آؤٹ فرام ہوم کی ایک تحریک شروع ہوئی ہوئی ہے جو وہاں پہ ختم ہو گئی ہے, تو ہم لوگوں کو یہ بتا سکیں. پھر یہ بات بھی آپ کو سن کر شاید ذرا عجیب سا ہی لگے گا کہ ہمارا جو لا ہے جب خلا یا طلاق کے لیے کورٹ میں کوئی کیس جاتا ہے تو وہ آربیٹری کونسل کے پاس بھیجتے ہیں کہ وہ ان کی صلح کی کوئی کوشش کریں. پھر المیہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو علم بھی نہیں ہوتا, اتنی دلچسپی بھی نہیں ہوتی اور وہ اس کے لیے کوئی بہت سیریس کوشش نہیں کرتے. ہم نے یہ بھی چاہا اور اس کے لیے کوشش کی اور ابھی بھی ہماری کوشش ہے کہ ہم یہ جتنے کاؤنسلرز اس طرح کے ہیں ہم ان کو بھی یہ کورس کروائیں تاکہ وہ ہمارے خاندان کے جو معاملات بگڑتے ہیں ان کو صحیح کرنے والے ہوں. خود کاؤنسلنگ اپنے خاندان, اپنے آپ کے لیے, اپنے گھر کے لیے, پھر جو آپ کی پوری فیملی ہے, فیملی میں کوئی 20, 25, 30 لوگ ہمارے ہوتے ہیں, ان کے ایشوز کو کاؤنسلنگ کے ذریعے ایڈریس کر لینا. اور وہ کاؤنسلنگ بھی اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات دیوی قرآن کی تعلیمات ہیں اور حدیث اور شریعت کی جتنی بھی تعلیمات ہیں اس کی روشنی میں. یعنی ایک ہے کاؤنسلنگ کے ہم نے جتنے بھی ماڈیولز پڑھائے ہیں اس میں اسلامک پرسپیکٹو بھی پڑھایا ہے اور اس وقت کا جو سیکولر پرسپیکٹو ہے وہ بھی پڑھایا ہے. تو وہ اس کو لاگو کرتے ہوئے اسلامک ہی از دا بیسٹ وہ سلیوشنز ان کو دے سکتے ہیں. پھر اپنے گلی محلے میں, پھر میں نے جیسے کہا ٹیچرز ہیں تو وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو, اور یا پھر اپنے جو بھی ادارہ ہے جہاں پہ وہ کام کر رہی ہیں, تو یہ ایک واسٹ فیلڈ بنتا ہے, ایک بڑا میدان بنتا ہے جس سے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور ہمیں تو جنہوں نے کیا انہوں نے کہا کہ ہمارے تو خاندان کے بہت سارے بگڑے ہوئے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہوئے. تو یہ اس کا فائدہ ہے. لیکن آپ کی بات اپنی جگہ پہ درست ہے اور وہ کاؤنسلنگ کا ایلیمنٹ جو ہم نے ڈالا ہوا ہے وہ اس لیے بھی ہے کہ کوئی امپلائمنٹ کی صورت جو ہے یہ بھی ہو سکے ان کے لیے. جی سامعین, آپ سن رہے ہیں رفا FM 102.2 کی آواز. پروگرام کا نام ہے رفا تھرو مائی آئیز اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ڈاکٹر کوثر فردوس صاحبہ جو کہ ایڈوائزر ٹو VC ہیں. ان سے ہماری بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. اچھا میڈم, یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے, جو آپ کی فیکلٹی ہے, جو آپ کا پروگرام ہے وہ اسی کیمپس کے اندر ہے, میزان کیمپس کے اندر. تو اس یونیورسٹی کے باقی بھی مختلف شہروں میں کیمپسز ہے, وہاں میں آپ کا پروگرام کام کر رہا ہے ان خواتین کے لیے؟ میری بات سے شاید وضاحت نہیں ہو سکی. ہم نے یہ کووڈ کے زمانے میں شروع کیا تھا اور آن لائن ہمارا پروگرام ہے اور یہ ابھی بھی آن لائن اسی طرح سے چل رہا ہے. اور اس کو ہمارے سارے کیمپسز کے اسٹوڈنٹس جو ہیں, ہم جس وقت اس کو ایڈورٹائز کرتے ہیں, مارکیٹنگ اس کی کرتے ہیں, تو سارے کیمپسز کے جو فیس بک پیجز ہیں وہ اور سارے کیمپسز میں جو بھی طریقہ ہے ہم اس کو ایڈورٹائز کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس بھی اس میں ایڈمیشنز لے سکتے ہیں. اور جو سرٹیفکیٹ کورس ہے اس کے لیے وہ ہم نے سوچ سمجھ کر جنرل پبلک کے لیے رکھا ہوا ہے اور اس کے لیے منیمم لیول میٹرک ہے. اور وہ فرام آل اوور دا پاکستان ہم اپلیکیشنز لیتے ہیں اور ہمارے پاس آتی ہیں. جو اس کا اگلا لیول ہے جس میں ایڈوانس ڈپلومہ ہوتا ہے اس میں ہم FSc منیمم اس کی کوالیفیکیشن ہم نے رکھی ہوئی ہے. اس کے بعد اب ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ہم ان کے کانووکیشن اور کچھ ورکشاپس وغیرہ فزیکل کرائیں گے. اور وہ فزیکل میں اس طرح سے کہ ہمارے جہاں جہاں پہ کیمپسز ہیں وہاں پہ ہم اپنے ان اسٹوڈنٹس کو انوائٹ کریں گے اور وہاں پہ وہ والا فزیکل پارٹ جو ہے اپنے کورس کا وہ اسٹوڈنٹس کو اس سے گزاریں گے. تو اس طرح سے ان کی انوالومنٹ ہو جائے گی. لیکن ہے یہ بیسیکلی آن لائن کورس ہمارا سارا. میڈم, کیا وہ چیزیں ہیں جو آپ ہمارے سامعین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گی جو آپ کے ڈپارٹمنٹ کو مختلف, ممتاز اور بہت اچھا بناتی ہیں؟ ایک تو میں نے بنیادی بات جو فیملی کی وہ ہے, اور دوسرا حصہ اس کا جو میں نے کہا کہ اس پڑھانے کے علاوہ جو پریکٹیکل ایک فیلڈ ہوگا ہمارا وہ کاؤنسلنگ سینٹر کا ہوگا.
کاؤنسلنگ سینٹر میں یہ فیملی سے متعلق ہی ہم یہ ساری کاؤنسلنگ جو ہے وہ کریں گے. اس کے اندر انیشل سٹیپ تو اس کا یہی والا ہوگا، جیسے سیکنگ دا میچ ہوتا ہے، رشتے ناطے جس کو ہم کہتے ہیں، وہ کس طرح سے ہو، اس کا ایک پروسیس ہم نے ڈیزائن کیا ہے. اداروں میں بھی بالعموم اس طرح سے ہو رہا ہوتا ہے کہ ماں باپ کی مرضی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یا ویسے بھی آج کل کچھ اسی طرح کا رجحان بنتا جا رہا ہے کہ بچے بچیاں اپنی چوائس خود بتاتے ہیں ماں باپ کو، اور ماں باپ پھر وہ شرمندگی کے ساتھ اس کو اون کر لیتے ہیں. تو اس کو کسی ایک اچھے ریسپیکٹیبل طریقے سے غلط راستے پر ہمارے بچے نہ جائیں، ان کو ایک بر وقت ایک اچھا میچ مل جائے. اور پھر جو بھی ہمارے ساتھ یہ رشتے ہونے کے بعد رجسٹر ہوں گے، ان فیملیز کو ہم ان کی پری میرج کاؤنسلنگ بچے کی اور لڑکی اور لڑکے کی، اور میں سمجھتی ہوں کہ دونوں جو خاندان ہیں ان کو بھی آج کے دور میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ماؤں کا رول بھی جو بیٹیوں کی ہیں وہ کوئی بہت، میری رائے یہ ہے کہ مثبت نہیں ہے. وہ بہت ہی محبت اپنے بچوں سے کرتے ہیں، اور اس محبت کے ناطے ان کو اس گھر میں ذرا سی بھی گرم ہوا ان کو لگتا ہے کہ لگی ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے یہ اتنا بھار اٹھانے کی. تو ان کی بھی کاؤنسلنگ ساتھ، اور اس کے بعد پھر جو بھی شادی کے بعد ان کے ایشوز ہوں، کانفلکٹس ہوں، تو اس کو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ریزالو کریں. اچھا، یہ بھی آپ کو سن کر دلچسپی ہوگی کہ یہ ماڈل ہم نے ملائیشیا کی ریاست ہے کلنٹان، اور اس کی اسٹیٹ منسٹر ہے حجہ ممتاز، وہ آئی تھیں ہمارے ایک پروگرام میں. تو انہوں نے بتایا تھا کہ وہ اپنی اس اسٹیٹ میں جتنے بھی رشتے ہوتے ہیں ان کو رجسٹر کرتے ہیں اپنے پاس، پھر اس کے بعد جو ان کے معاشی مسائل ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں، پھر ان کا اگر کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے تو اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آج کے معاشرے میں میرا خیال ہے یو ول ایگری ود می کہ ہم سب اتنے مصروف ہو گئے کہ ہم میں سے کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے ایک کا دکھ سنیں، ایک کی باتیں سنیں، ایک کے گلے سنیں، پھر دوسرے کا سنیں، پھر ان کا کوئی پیچ اپ کرانے کی کوشش کریں. لوگ سنتے ہی نہیں ہیں اور لوگ سناتے بھی نہیں ہیں. تو یہ والا اسٹرکچر اگر بنے گا تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے اس سے ہماری فیملی سٹیبل ہوگی اور اسٹرینتھن ہوگی، اور جو دراڑیں ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ کم ہوں گی. اچھا میڈم، یونیورسٹی کے باقی ڈپارٹمنٹس کے جو فیکلٹی ممبرس ہیں اور اسٹوڈنٹس ہیں جو یہاں پڑھ رہے ہیں، وہ آپ کی پروجیکٹ کا حصہ بن سکتے ہیں؟ آپ کی کیا پالیسی ہے اس حوالے سے؟ ہمیں اس میں بالکل بھی کوئی آبجیکشن نہیں ہے، بلکہ یہ انتہائی ضروری ہے کہ وہ بھی اس کورس میں سے گزریں. یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جس وقت ہمارا میڈیکل کالج شروع ہوا تھا، فرام دا ویری فرسٹ ڈے، جنرل صاحب محترم مرحوم نے یہ سوچا تھا کہ میں صرف ڈاکٹر نہیں بناؤں گا بلکہ مسلمان ڈاکٹر بناؤں گا. میں آئی ایم دا فاؤنڈر ممبر، میں اس وقت بھی ان کے ساتھ تھی. تو اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مسلمان کیسے بنائیں گے. تو پھر یہی ہم لوگوں نے سوچا، جتنے بھی لوگ تھے اس میں، کہ ہم نا بچوں کو قرآن پڑھا دیں گے. اور ہم نے پہلے 2-3 بیچز کو قرآن پڑھایا بھی. پھر اس کے بعد جس وقت یونیورسٹی بن گئی ہے، ایک پروگرام کے 3 پروگرام جب ہوتے ہیں تو یونیورسٹی بن گئی ہے، اور پروفیسر ڈاکٹر انیس صاحب بھی ہمارے ساتھ شروع سے ہی شامل تھے. لیکن جب یہ وائس چانسلر بن گئے ہیں اس یونیورسٹی کے، تو پھر انہوں نے ایک کورس انٹروڈیوس کرایا تھا، لائف اینڈ لیونگ. اس لائف اینڈ لیونگ میں جو میڈیکل میں ویسے اسلامک اسٹڈیز پڑھنا آپ کو پتہ ہوگا شاید کمپلسری ہے، پاک اسٹڈیز اور اسلامک اسٹڈیز، تو اس کو تھوڑا اپ گریڈ کر کے تو انہوں نے لائف اینڈ لیونگ بنایا. اب یونیورسٹی کی طرف سے وہ لائف اینڈ لیونگ کورس جو ہے وہ پڑھنا مینڈیٹری ہے فار آل دا اسٹوڈنٹس آف دا یونیورسٹی. تو ہم نے یہ والا کورس فیملی ان 21st سینچری جو ہے دیٹ از میڈ پارٹ آف دیٹ لائف اینڈ لیونگ کورس. تو اس کورس کے مطابق جو ہے وہ تمام اسٹوڈنٹس جو ہیں اس میں سے گزر رہے ہیں. اچھا میڈم، باقی بھی ایسی حکومتی ادارے ہیں، کوئی نیشنل انٹرنیشنل NGOs ہے جو کہ خواتین کے حقوق کے لیے کام کرتی ہے، انہیں اویئرنیس دینے کے لیے کام کرتی ہے، تو کیا آپ ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے کام کرتی ہے یا بالکل ایک انڈیپینڈنٹ طریقے سے آپ کام کر رہی ہیں؟
دیکھیں اس وقت کا جو ہمارا رول ہے نا وہ ایک کسی NGO کا رول نہیں ہے. بیسیکلی ہمارا ایک تعلیمی ادارے کا اندر کردار ہے اور ہم اس تعلیمی ادارے کا ایک حصہ ہیں. ہم اس پیٹرن اور اس طریقے پر ہی اس تعلیم کے ذریعے سے ہی تبدیلی لانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. باقی جتنی چیزیں ہیں وہ بھی ہم اپنے جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے اور جو ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں ان کی فلاح کے لیے سوچ رہے ہیں اور کر رہے ہیں. ویسے میں خود حصہ ہوں بہت ساری آرگنائزیشنز کا، نیشنل اور انٹرنیشنل بھی میں نے بہت سارے وزٹس کیے ہوئے ہیں. انٹرنیشنل مسلم ویمن یونین ہے جس کا جو کہ اکنامک اینڈ سوشل کاؤنسل آف UN میں رجسٹرڈ ہے. میں اس کی چیئر پرسن رہی ہوں، ابھی بھی میں اس کی بورڈ آف ٹرسٹیز ہوں. میں اسٹیٹس آن CSW کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن کی نیو یارک میں میٹنگز ہوتی ہیں 2 ہفتے کی. میں نے بہت ساری میٹنگز وہ اٹینڈ کی ہوئی ہیں. یہاں پہ بھی جو باڈیز ہیں نیشنل کمیشن اور پروونشل کمیشن ان کے ساتھ بھی ہم رابطے میں ہیں. ہم ان تمام چیزوں پر نظر رکھتے ہیں جو کچھ کے ہو رہا ہے اور جس طرح سے کام کیا جا رہا ہے. تو ہم اس کو اپنے یعنی کہ جو چیزیں اسلام سے کانٹراڈکٹ نہیں کرتی ان سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم اس کو امپلیمنٹ کرنے میں ان کے ساتھ ہیں. لیکن جو چیزیں اسلام سے کانٹراڈکٹری ہیں اس پر ہم ان کے ساتھ مطلب عمل نہیں کرتے. لیکن ویسے ہمارا لیزون ان سب کے ساتھ رہتا ہے کسی نہ کسی درجے میں. میڈم آپ کے پروجیکٹ کو کن مسائل اور کن ایشوز کا سامنا کرنا ہوتا ہے اور آپ کیا جو آپ سمجھتی ہے کہ یعنی ان مسائل کا فوری حل جو ہے وہ بہت ضروری ہے؟ پروجیکٹ کو ایز سچ تو کوئی مسائل اتنے نہیں ہیں، بالکل شروع ہم نے ابھی کیا ہے. جیسے پہلے بھی آپ نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں، تو میرے ساتھ فی الحال تو 4 لوگ کام کر رہے ہیں. لیکن یہ بالکل ابتدا ہے، انشاءاللہ یہ کام جتنا پڑے گا اتنا ہی. ابھی بھی ہم نے ایڈورٹائز کیا ہوا ہے اپنی فیکلٹی کے لیے. ہم پوری فیکلٹی اپنی اس کی بنائیں گے فیملی اسٹڈیز کی، وہ پورا ہم نے پلان بنایا ہوا ہے. اور باقی جو دوسری ایکٹیویٹیز ہیں ان کے لیے بھی ایک واسٹ پلان ہے. سو مچ سو دیٹ کہ ہم سوئمنگ پول بنائیں گے، پورا ایک اسپا سینٹر بنائیں گے، پورا ایک فٹنس کا ہمارے ساتھ پروگرام ہے جو کہ گھریلو عورتیں جو ہیں وہ بھی اس کو اویل کر سکتی ہیں. جو جاب والیاں ہیں ان کے لیے بھی ایکسرسائزز ہوں گی. اور یہ فٹ رکھنے کے لیے جتنی بھی پروگرامز ہوتے ہیں، سب لوگ جم میں نہیں جا پاتے تو ہم نے یہ چیزیں بھی بہت حد تک آن لائن بھی کی ہوئی ہیں کہ جو اس کو اویل کرنا چاہیں وہ اویل کریں. اور پھر ایک ریسرچ سیل کا بھی ہم نے پلان کیا ہوا ہے. اس ریسرچ سیل میں بھی ہم یہ کریں گے کہ پوری جتنی بھی ڈاکیومنٹیشن ہے، جتنی بھی قانون سازی ہے ہمارے ملک میں بھی اور پوری دنیا میں بھی عورت اور خاندان کے متعلق، ہم وہ پورا اکٹھا کریں گے اور اس کو دیکھیں گے اور اس پر پھر ہم اپنی ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ گورنمنٹ کو دیں گے اور ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرانے کی کوشش کریں گے. ویمن ہیلتھ کے حوالے سے بھی ہم نے الگ پورا اپنا ایک پروگرام بنایا ہوا ہے کہ کس طرح سے وہ اپنی ہیلتھ امپروو کر سکتی ہیں اور کس طرح سے ان کو انگیج کیا جا سکتا ہے. کوکنگ اور جو ان کے ڈیزائننگ اور یہ اس حصے کے لیے بھی ہم نے کچھ ایکٹیویٹیز رکھی ہوئی ہیں. تو امید ہے کہ ہم ان سب پر عمل کر سکیں گے. مشکلات کے حوالے سے یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ چونکہ ہمارا ابھی نیا کام شروع ہوا ہے، چھوٹا ہے، تھوڑا ہے، لیکن یہ ہمارے پلانس ہیں اور اس میں بہت زیادہ ہوپ فل ہوں، اس لیے کہ وائس چانسلر جو ہیں وہ بھی اس پوری سوچ کو اون کرتے ہیں. بلکہ چانسلر جو ہیں یہ خود ان کا بہت زیادہ آئیڈیا تھا کہ اس طرح ہونا چاہیے ہمارے معاشرے کی خواتین اسٹیگننٹ گھروں میں نہ بیٹھی رہیں، گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں. جاب یہ نہیں ہے کہ جاب سب ضرور کریں، بلکہ ہمیں کسی نہ کسی طرح سے معاشرے کی اپ لفٹ میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، خود ایکٹیو ہیل اینڈ ہیلدی رہنا ہے اور تمام جو بھی چیلنجز ہیں اس پر نظر رکھنی ہے. تو اس لیے میں بہت ہوپ فل ہوں کہ کوئی ہرڈلز ایز سچ نہیں ہے. کام کی ایک فطری رفتار ہوتی ہے، اسی سے وہ بڑھتا ہے اور یہ اپنی فطری رفتار سے بھی زیادہ اچھی رفتار سے بڑھ رہا ہے. اس لیے میں تو بہت مطمئن بھی ہوں اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بھی ہوں. میڈم آنے والی 10-15 سال کی اگر ہم بات کریں تو آپ اپنے پروجیکٹ کو کہاں دیکھ رہی ہیں؟
میں اپنے پروجیکٹ کو ایک تو یہ دیکھتی ہوں کہ فیکلٹی آف فیملی اسٹڈیز رفاح یونیورسٹی کا ایک بڑا پروگرام ہوگا، ایک پوری فیکلٹی ہوگی جس کے تحت مختلف کورسز اور مختلف ڈگریز اور ڈپلوماز اور پوسٹ گریجویشن کرائی جائے گی، اور یہ بھی ہم نے لکھا ہوا ہے کہ پوسٹ گریجویشن بھی ہم انشاءاللہ کروائیں گے. اور دوسرا حصہ جو عورت کے حوالے سے باقی جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو ہم دیکھتے ہوں گے اور اس میں ہمارا ایک ایکٹیو رول ہوگا. تیسرا ایک نیشنل لیول پر ہی نہیں، انٹرنیشنل لیول پر ایک بڑا لیزون ہم فیملی کے حوالے سے اور ویمن ایشوز کے حوالے سے انشاءاللہ کریں گے، اور ایک آواز پوری دنیا سے ہم اٹھانے والے ہوں گے جو اسلام کی روشنی میں جو وضع کردہ اصول ہیں اور جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ انسانیت کے لیے بہترین ہیں، اس کو بنیاد بنا کر ہم خاندان اور عورت کی فلاح کے لیے کام کرنے والے ہوں گے انشاءاللہ. میڈم، اقلیتی برادری کے جو خواتین ہیں کیا وہ آپ کے پاس آ سکتی ہیں، مختلف ڈپلوماز اور سرٹیفکیٹس میں ایڈمیشن لے سکتی ہے؟ بالکل، اس کے اندر ہم نے کوئی قدغن نہیں رکھی ہوئی کہ اقلیتی برادری والا کوئی ہمارے ساتھ نہیں آ سکتا. دے آر ایکولی ویلکم، جو بھی آتا ہے وہ اسی طرح سے آتا ہے. یا دیہی علاقوں کی جیسے آبادی ہے وہاں پہ بھی، اور اب تو دیہی میں بھی بہت سارے جو ہیں پڑھی لکھی بچیاں ہیں، بہت سارے لوگ ہیں. اور ہمارا پروگرام چونکہ آن لائن ہے اس لیے ہمیں دیہی اور شہری آبادی سے اتنا فرق نہیں پڑتا. لوگ جو ہیں اس کو ایکولی اویل کر سکتے ہیں. اور اب تو کووڈ کے بعد پہلے ورچوئل جو اکیڈمیز ہیں، خان اکیڈمی اور مختلف، وہ بہت ڈیولپڈ ہیں اکیڈمیز، اور وہ باقاعدہ ان کی ڈگریز ہیں اور وہ ایکنالج کی جاتی ہیں. کووڈ کے بعد تو پوری دنیا نے اس کو تسلیم کر لیا ہے کہ آن لائن کا جو یہ سلسلہ ہے یہ بھی بڑا مفید ہے. تو ہم اس کو ہائیبریڈ رکھیں گے، آن لائن بھی رہے گا اور کچھ فزیکل بھی رہے گا. تو اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں ہر طبقے کے اور ہر علاقے کے اور ہر جگہ کے، وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے. میڈم، جو خواتین انٹرسٹڈ ہو کہ وہ آئے آپ کے ادارے میں پڑھے، وہ مختلف کورسز میں ایڈمیشن لے، تو کیا کنوینئنٹ طریقہ ہے ان کے لیے کہ وہ آپ کو کانٹیکٹ کریں؟ ہمارا ایڈمیشن جس وقت ہوتا ہے اس وقت جیسے یونیورسٹی کے باقی ایڈمیشنز ہوتے ہیں اسی طرح ہمارا بھی ایڈمیشن ہوتا ہے، اور ہم اس کو ایڈورٹائز کرتے ہیں. رفاح کا جو ایڈمیشن کا پیج ہے اس کے اوپر اس کی ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے. ہم اس کو واٹس ایپ کے گروپس کے ذریعے سے، اسٹینڈیز لگا کے اور بینرز کے ذریعے سے اور فلائرز کے ذریعے سے ہم اپنے ایڈمیشن کو ایڈورٹائز کرتے ہیں. اور پھر آگے ایڈمیشن کا جیسے طریقہ ہوتا ہے، ایک رجسٹریشن فیس ہے کوئی 1500 کی ایڈمیشن کے پروسیس کی، اور فیس ہماری شاید یونیورسٹی کے تمام کورسز سے کم ہے. ہم نے 5000 پر سیمسٹر فیس رکھی ہوئی ہے، جو کہ اور بھی ایک آسانی کی بات ہے کہ ہر طبقہ جو ہے معاشی لحاظ سے بھی کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے، وہ اس کو پے کر سکتا ہے اور داخلہ لے سکتا ہے. میڈم، ہمارے پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے اس لیے میں آپ سے آخری سوال پوچھوں گا. اس وقت بہت ساری خواتین ہمارا یہ پروگرام سن رہی ہے اور رفاح FM 102.2 کے فیس بک پیج پہ دیکھ بھی رہی ہے، تو اب ان خواتین کے لیے جو یہاں پر آ کر آپ کے پاس ایڈمیشن لینا چاہے یا جو ویسی ہی یہ پروگرام سن رہی ہے، ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خاندان کا ادارہ ہمارا بنیادی مرکز ہے، گھونسلہ ہے ہمارا. ہم اس ادارے کو مضبوط کریں گے تو ہم اگلی نسلوں کی اٹھان اچھی کر سکیں گے اور ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت کے قابل بنا سکیں گے. تو اس ادارے کی تشکیل میں اور اس ادارے کو مستحکم کرنے میں ہم سب کو اپنا اپنا رول ادا کرنا ہے. مجھے بہت ساری چیزیں اپنے اوپر لاگو کرنی پڑتی ہیں، کبھی جبر کرنا پڑتا ہے، کچھ چیزیں مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، لیکن ان دا لانگ رن وہ جو ایک گھونٹ غصے کا یا برداشت کا پی لیا جاتا ہے اس کے بعد بہت سارا اطمینان رہتا ہے. تو ہمیں بھی اپنے خاندان کی زندگی کو اس طرح سے ہی لے کے چلنا ہے کہ گھر ہمارے خوشیوں کے گہوارے ہوں
اور ہم ایک دوسرے کے لیے تقویت کا باعث ہوں، تکلیف کا باعث نہ ہوں۔ میڈم آپ کی آمد کا ایک مرتبہ پھر بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ جی، بہت مہربانی آپ کی بھی۔ سامعین، پروگرام رفا تھرو مائی آئیز آپ نے سنا، اور آج پروگرام میں ہماری مہمان تھی ڈاکٹر کوثر فردوس صاحبہ، جو کہ ایڈوائزر ہے وائس چانسلر آف رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی۔ اسٹوڈیو انجینئر واجد محمود کے ساتھ اپنے میزبان امجد زرین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔